अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 25 फरवरी 2025 और मंगल का दिन चल रहा है, दोपहर का वक्त है, बड़ी खूबसूरत धूप निकली हुई है, ये और बात है कि बहुत ठंड है। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मशरक़ वस्ती, अफ्रीका, बांग्लादेश में अब आधी रात से आगे का वक्त है। यूँ 26 फरवरी 2025 के दिन का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे पे नज़र दौड़ाते हुए और आज के इस वक़्त जो हालात हैं मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका और दुनिया के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इनफैक्ट इतना कुछ हुआ है दुनिया में कि उसे सम अप करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं उसका ज़िक्र कर दूँगा और आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं, उन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ये इंटरेस्टिंग है, बल्कि जितना ज़्यादा आप इनके ताने-बाने को देखते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने अंदरूनी हालात को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि 2-3 दिन थोड़ी कमज़ोरी दिखाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो सोशल मीडिया और मीडिया टीम्स हैं, सोशल मीडिया तो कहना ही गलत है, बेचारा मीडिया ही है वो उनका। तो जो टीम्स उनकी हैं, उन्होंने थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत की और बहुत सी ख़बरें उन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए हमसे शेयर की, जिनका मैं ज़िक्र भी करूँगा। लेकिन साथ ही मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक कॉशन के वर्ड्स कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो टीम्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो बरतानिया में हैं, जो मशरक़ वस्ती में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो कनाडा में हैं, जितने भी उनके सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक़्त जो जंग हो रही है, वो बुनियादी तौर पे आप ही के ख़िलाफ़ हो रही है। और ये जंग में शरीफ ज़रदारी ख़ानदान जो हैं, बुनियादी तौर पे शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं, ख़ास करके जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पूरी मशीन है, उसका जो बुनियादी हदफ़ और गोल है कि आपके नैरेटिव को कमज़ोर किया जाए, आपके नैरेटिव के अंदर घुस के आपके नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए, उसे एक नई सेंस ऑफ डायरेक्शन दी जाए, जिसके लिए वो कई किस्म की आवाज़ें पैदा कर रहे हैं। और आपकी जो टेस्ट है, आपका जो टेस्ट है और चैलेंज है कि आप उन आवाज़ों की क्या शनाख्त कर सकते हैं, क्या आप उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? बिकॉज़ बहुत से ऐसे स्मार्ट तरीके से वो खेल रहे हैं कि शायद आप उन आवाज़ों को पहचान ना सकें, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं, वो की जा रही हैं। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो अपनी टीम्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कितनी एक ज़हानत दिखाते हैं इन तमाम चीज़ों को पहचानने के अंदर। असल में आपको ये भी कह दूँ कि असल जो चैलेंज है वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर है। नारे मारना, गालियाँ निकालना, बुरा-भला कहना, सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करना, ये कोई बहुत कामयाबी की निशानी नहीं है। असल चीज़ है कि क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। मैं थोड़ी-सी आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा जिस हद तक मेरी लिमिटेशंस हैं। इससे पहले कि मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं याद दहानी करवाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, बल्कि सारे नोटिफ़िकेशंस इसके खोलें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिल सकें। और मैं समझता हूँ कि अगला गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम एंड मार्च तक कम से कम 7,25,000 का फिगर जो है हम क्रॉस कर सकें। ये हमारा एक गोल यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं डेवलपर्स की तरफ, तो गुज़िश्ता 24 घंटे में जो मंगल का दिन है, उसमें सलमान अकरम दारा साहब ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, और इमरान खान साहब की अहलिया अलीमा खान जो हैं, दोनों ने अलग-अलग मुख्तसर किस्म की प्रेस टॉक्स की इमरान खान से मिलने के बाद अडयाला जेल के बाहर खड़े होके। और दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो प्रेस टॉक्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस तो नहीं है, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क है। पहले हम सलमान अकरम राजा साहब की तरफ चलते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने पहले जेल के हवाले से कमेंट किया। इमरान खान ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर किस तरह से उन्हें जेल में ट्रीट किया जा रहा है, ये किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है। तो इमरान खान ने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा कि ये जो जेल है, जो अडयाला जेल है पंजाब का, ये एक कानून के तहत काम करता है। वैसे भी वो कानूनदान है, ये किसी की ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर इसे नहीं चलाया जा सकता। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हम चीफ़ जस्टिस जो है पाकिस्तान के, जिन्हें मैं जाली चीफ़ जस्टिस कहता हूँ, जनाब याहिया आफरीदी साहब, उनके साथ हम इशू को उठाएँगे। पहले भी हमने ये इशू उठाया था। वो इस मामले में ख़ासी सिंपैथी रखते हैं, उन्हें इसका इदराक या अदराक जो भी है वो उन्हें है, चीफ़ जस्टिस साहब को। और अब वहाँ पे ज़ाहिर है कि सलमान अकरम राजा खुद भी जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, जो जाली चीफ़ जस्टिस हैं, वो दर हकीकत इसी निज़ाम के नुमाइंदे हैं, जो निज़ाम अडयाला जेल को चला रहा है और जिसने इमरान खान को ज़बरदस्ती जाली केसेस बना के वहाँ रखा हुआ है। और जो निज़ाम जानबूझ के, किसी गलतफ़हमी की वजह से तो नहीं वो इमरान खान को ऐसे ट्रीट कर रहे, वो जानबूझ के ही इमरान खान को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ताकि इमरान खान का हौसला जो है, उनकी जो विल है, उसे तोड़ा जाए। तो नेचुरली इसी हवाले से फिर रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल भी पूछ लिए। उन्होंने कहा, जनाब आपने जो चीफ़ जस्टिस के साथ मुलाकात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक तरफ से तो आप
چیف جسٹس کو آپ لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں، آپ کی جماعت جو ہے، آپ ان کو خط بھی لکھتے ہیں، آپ 26ویں آئینی ترمیم جس کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں اس کی بھی آپ مخالفت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ان سے رابطے کیوں ہیں؟ اس کا بڑی اچھی طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب، بینگ سلمان اکرم راجہ، انہوں نے خاصی مہارت سے اور بردباری سے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ملاقات کی تھی چیف جسٹس کے ساتھ وہ ہم نے عمران خان کی اپروول اور ان کی ایڈوائس پہ ہی کی تھی، اور عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ ان سے یہ ڈسکس کیا، ان کا اپروول اس میں لیا تھا، اور عمران خان کو جب اس ملاقات کا بتایا، رپورٹر نے سوال بھی پوچھا تھا تو عمران خان کو اس ملاقات کا بتایا، اور عمران خان نے اسے تسلی بخش قرار دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے رابطے رکھیں۔ پھر ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو آپ کنڈیم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ساری کورٹس بنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم کوئی باہر سے آیا گروہ نہیں ہے، ہم کوئی بیرونی ایلیمنٹ نہیں ہے، ہم اس سسٹم کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے اسے ہمیں، یعنی عدالتیں اور جو جسٹسز ہیں ان سے ہمیں انٹریکٹ تو کرنا ہی ہے، ہمیں ان سے رابطے رکھنے۔ اچھا، اس کا تھوڑا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا جو کنٹراسٹ ہے وہ دو اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسی نائٹ پیریڈ کے درمیان میں، اسی دورانیے کے اندر میں، عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے جو اپنی پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جعلی جج بنا دیے گئے، نام تو انہوں نے نہیں لیا جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا، لیکن ان کا اشارہ کلیئرلی یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف تھا کہ انہوں نے کہا کہ جعلی جج بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا مین وائل یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہیں چیف جسٹس جو موجودہ ہمارے ہیں پاکستان کے، یحییٰ آفریدی صاحب، ان کو انہوں نے اردلی جج کہا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک رد عمل کہا اور بڑا مذمت کی انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔ تو انڈر دی سرکمسٹانسز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کے بارے میں اس قسم کے لب و لہجہ یا الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس کی ریزن بڑی لاجیکل ہے، بیکاز سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور انہیں اس کیپیسٹی کے اندر ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے انہیں چیف جسٹس کے ساتھ اور عدالتوں کے ساتھ انہیں انٹریکٹ کرنا ہے، ان کے رابطے ہیں، ان کو لیوریج کرنا ہے، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے رپورٹرز کو یہ بتایا کہ چونکہ ہم لوگ سندھ سے 3 یا 4 دن کا ٹرپ ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، تو ہم نے اس حوالے سے عمران خان کو بریف بھی کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ سندھ میں پانی کے حوالے سے، اور سلمان اکرم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی محض الزام ہے سندھی لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ سندھ کے ہاری کو پانی سے محروم کرنے کے لیے، دریائے سندھ کے پانی سے محروم کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے سندھ کے لوگ جو ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، وہ پریشان ہیں، ایک غم و غصہ ہے۔ ہم نے اس سے عمران خان کو آگاہ کیا، عمران خان نے سندھ کے لوگوں سے اپنی یکجہتی کا انہوں نے اعلان دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ میسج دیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پانی کے ایشو پہ ہم ان کو ہر طرح سے، پاکستان تحریک انصاف ان کی جنگ لڑے گی، انہیں سپورٹ کرے گی۔ اب سپورٹ ان کو کیسے کریں گے، یہ ویسے خاصا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، مطلب مجھے ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو خود ہی پھنسی ہے، جو پہیا جام ہڑتال بھی نہیں کر پائی کبھی کامیاب طریقے سے پاکستان میں، وہ ان بیچارے سندھ کے لوگ جن کا پانی اپیرنٹلی چوری کیا جا رہا ہے نہریں بنا کے دریائے سندھ پہ، ان کی مدد کس طرح سے کرے گی، اور کیا لاہ عمل لے کے آئے گی کہ سندھی نیشنلسٹ کو، وہاں کے ادیب، ان کا وہاں کا مفکر، وہ سوچنے والا جو ہے اس کو ایک احساس تحفظ دیں کہ ہم آپ کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور میں یہ سوال اٹھاتا رہوں گا۔ اس میں یہ چیز بھی نوٹ کیجیے کہ سلمان اکرم راجہ نے بہت ہی اہتمام سے یہ کہا ہے کہ سندھ میں ایک تشویش پائی جاتی ہے پانی کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے، ان کے سامنے ایشو رکھا گیا، لیکن پاکستان کے جتنے بھی بڑے انگریزی کے اخبارات ہیں، آپ اس کو ڈان کو دیکھ لیجئے، ٹریبیون کو دیکھ لیجئے، دی نیوز انٹرنیشنل کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے، وہاں سے مجھے تو کم از کم پچھلے چند مہینوں میں کہیں یہ تاثر نہیں ملا کہ کسی نے کوئی بحث کی ہو، کسی نے سوچا ہو اس پہ سیمینار کیا جائے، کانفرنس کیا جائے، اس ایشو کو اٹھایا جائے کہ آخر سندھ کے لوگ دریائے سندھ کے پانی کے حوالے سے اور اس پہ نہریں بنائے جانے کی خبروں کے حوالے سے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں، اور اس ایشو کا کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو دور دور تو خبر اس کی نہیں ملتی ہے، تو سلمان اکرم راجہ نے اس کا ذکر جو ہے وہ کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات یہ کہی اسی پریس ٹاک میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ میسج دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں کہ جتنے لوگوں کے پاس 2 عہدے ہیں، یعنی ڈوئل آفیسز وہ ہولڈ کرتے ہیں، ان کے پاس پارٹی کا بھی عہدہ ہے اور ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی عہدہ ہے، انہیں فوری طور پہ ان عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے اور ایک آفس اپنے پاس رکھنا چاہیے، یا خیبر پختونخوا کی حکومت کا آفس رکھیں یا پارٹی کا اپنے پاس آفس رکھیں، تاکہ جنید اکبر خان صاحب جو ہے اس کی بہتر ڈسٹریبیوشن اور تنظیم نو اس کی کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علی بن گنڈاپور صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں جنید اکبر خان جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ جو ہیں وہ بن سکیں۔ اب ان سے پھر ایک سوال پوچھا گیا بڑا چبھتا ہوا کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں میسج ملا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کو بھی میسج ملا ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالا ہے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے۔
اس پہ، اور آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے اس قسم کا ایک پیغام ملا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے ملوں گا تو مجھے اس کے حوالے سے زیادہ کلیئرٹی ہوگی۔ اس سوال کو بھی خاصا ڈپلومیٹکلی اچھی طرح سے سلمان اکرم ڈارا صاحب نے ہینڈل کیا۔ نازک قسم کا سوال تھا۔ انہوں نے کہا دراصل اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کو تو ظاہر ہے پارٹی سے ایکسپیل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، لیکن ابہام یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ اس دن کیا کر رہے تھے، پہنچ نہیں پائے، کیا مسئلہ ہے، گم ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اتنی کھل کے انہوں نے بات نہیں کی، ان کے بارے میں ابہام ہے، ان سے سوال جواب کرنے ہیں، اس کے بارے میں ایک حقیقت کو ڈٹرمن کرنا۔ نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا، ظاہر ہے وہ محتاط تھے، لیکن بات جو سمجھ آتی ہے کہ یہاں اشارہ اکثر جو تحریک انصاف کے اندر ہونے والی اگر آپ ڈیبیٹ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر، تو اشارہ جو ہے وہ زین قریشی صاحب یا اس طرح کے لوگوں کی طرف ہے۔ اب شاہد میتلا صاحب کے اگر آپ ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں، جو پاکستانی ایک رپورٹر ہیں، اور ان کی ایک اور بھی سٹوری ابھی فارورڈ بلاک کے حوالے سے میں ڈسکس کرنے والا ہوں، تو شاہد میتلا نے تو یہ الزام لگایا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زین قریشی جو ہیں ان کی اہلیہ کے اغوا کا جو سارا معاملہ، یہ خود زین قریشی صاحب نے کہا تھا وہ گم ہو گئی، ان کو اٹھا لیا، وہ سب کا سب ایک ڈرامہ تھا۔ شاہد میتلا پہلے شخص نہیں ہیں جو یہ چیز کہہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زین قریشی صاحب جو تھے وہ باہر اداروں کی ایجنسیوں کے ساتھ ہی مل کے کھیل رہے تھے، اور یہ سارا کا سارا ڈرامہ انہوں نے بنایا۔ مجھے تو اس حد تک پتہ چلا ہے کہ بلکہ شاید زین قریشی صاحب نے جب یہ کہہ دیا تو ایجنسی کی طرف سے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا گیا کہ بھائی آپ نے ہماری اتنی بدنامی کر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو جو ہے ان کو اٹھا کے لے جائیں، ان کو اغوا کریں، فوری طور پہ اس کو نلیفائی کریں۔ تو یہ بھی پتہ چلا، اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ جنید اکبر صاحب نے کچھ دن پہلے شفا یوسف سے، جو ٹی وی اینکر ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فالس قسم کی گرفتاریاں دی ہیں، گرفتاریاں انہوں نے سٹیج کی ہیں، اس حد تک ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پروپوفال کا ٹیکہ لگا دیں، ان کو کہا گیا، آفر کیا گیا تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں اس کے بعد، اور کہا جائے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، دل کا دورہ جو ہے وہ پڑ گیا ہے۔ تو اس قسم کی کھیل بھی ہو رہی ہے۔ تو انڈر دی سرکمسٹانسز اب عمران خان یہ افورڈ نہیں کرتے، اگر شاہ زین، اگر یہ زین قریشی صاحب پہ جو الزامات ہیں اگر یہ بالفرض درست بھی ہیں، تو بھی ظاہر ہے عمران خان اس اسٹیج کے اوپر یہ افورڈ نہیں کرتے کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کو ہی پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیں۔ یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کوشس ٹاک کا جو سلمان اکرم راجہ نے وہاں آپ کے سامنے کی ہے۔ پھر انہوں نے نام لیے بغیر فواد چودھری اور شیر افضل مروت کے حوالے سے بات کی کہ جن لوگوں نے تشدد کیا، یعنی فواد چودھری یہ جس نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور اب ان پہ پارٹی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے، پارٹی کی ڈسپلن۔ اچھا، یہاں بھی میں تھوڑی سی ایک پولیٹیکل انالیسس کا دے دوں کہ اگر فیصلے سارے سلمان اکرم راجہ نے ہی کرنے ہوں، چونکہ وہ ایک ڈسپلینیرین ہیں، ان کی کنوکشن اور ان کی جو سینس آف ڈائریکشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے، تو پھر تو چیزیں ایسے ہی رہیں گی۔ لیکن عمران خان کو پوری کی پوری سیاست دیکھنی پڑے گی، اور شیر افضل مروت جو ہے اگر انہوں نے آگے بیہیو کیا تو شیر افضل مروت کو علی امین گھنٹاپور کی سپورٹ بھی حاصل ہے، ان کو اسد کیسر صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنید اکبر بھی ان سے سمپیتھیٹک ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کرتے، اور بھی ظاہر ورکرز وغیرہ ہوں گے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شیر افضل مروت از اے ڈن کیس، کسی اسٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ دباؤ پڑے اور کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں معافی مانگ کے شیر افضل مروت کی پاکستان تحریک انصاف میں واپسی ہو جائے۔ اسے آپ رول نہیں آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے فواد چودھری ظاہر ہے بڑے بدنام ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے بھی ہمت کر کے دو چار جملے ان کے خلاف بولے، لیکن فیصل چودھری ان کے بھائی ہیں، کیپیبل وکیل ہیں، وہ عمران خان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اسٹیج کے اوپر فواد چودھری کو بھی ظاہر ہے معافی مل سکتی ہے، اگر فواد چودھری زیادہ اوور کلیور نہ ہوں جس طرح سے انہوں نے کچھ دنوں میں کوششیں کی ہیں، تو ان کو بھی اگر وہ معافی مانگیں تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں معافی کہیں نہ کہیں مل ہی سکتی ہے۔ اب آئیں علیمہ خان صاحبہ نے جو پریس ٹاک وہاں پہ کی، پہلے تو انہوں نے ذکر کیا، اچھا اس کا ذکر سلمان اکرم راجہ نے بھی کیا، اس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف یہ عمران خان کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میرے حوالے سے یہ چیز بالکل ان امپورٹنٹ تھی، لیکن سلمان اکرم راجہ نے بھی اس کا ذکر کیا اور علیمہ خان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ عمران خان کو کرکٹ میں جو پاکستان کو شکست ہوئی ہے، پاکستان ورچولی چیمپئنز ٹرافی جس کا فاؤنڈر ہی غالباً پتہ نہیں پاکستان تھا، اس سے پاکستان جو ہے وہ باہر ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ہاکی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جو میرا خیال ہے کریٹ کی تھی، اف آئی کریکٹلی ریمبر 80s میں، جنرل ضیاء کے زمانے میں۔ تو عمران خان کو اس کا بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے، اور عمران خان کا میسج یہ ہے کہ کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے اور اسے وہی سپروائز کر سکتا ہے، ڈائریکشن دے سکتا ہے جس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور جب آپ نے اقربا پروری میں کسی کو پہلے، محسن نقوی صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے چیف منسٹر بنائیں، پھر وزیر داخلہ بنا دیں، پھر اس کو کرکٹ کا انچارج بنا دیں، تو پھر آپ کا انجام جو ہے اس کا اسی قسم کا جو ہے وہ نکل سکتا تھا۔
लेकिन अलीमा खान साहबा ने बहुत ज़ोर इस चीज़ पे लगाया, इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए कि इमरान खान की सेहत जो है वो ख़राब है, ये किसी भी किस्म का सेहत का उनका मसला है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि अलीमा खान ने इसकी वजाहत की है, इससे पहले भी चंद दिन पहले उन्होंने बहुत ज़ोर तक ये कहा था कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान के मुख्तलिफ सोर्सेज से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये एक बकवास है, गलत है, और इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो हशाश बशाश है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की जब उनके बेटों से कासिम वगैरह से मतलब बात हुई तो भी मैंने वेरीफाई किया कि इमरान खान की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब ज़ाहिर है ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अलीमा खान आउट ऑफ द वे जाके ये क्यों इंसिस्ट करती हैं, जबकि और बहुत से लोग इमरान खान के बारे में खदशात का इज़हार करते रहते हैं। तो इमरान खान की हमशीरा होने की हैसियत से वो क्यों कहती हैं कि इमरान खान की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अलीमा खान चूँकि बहन है, उनको ये धड़का लगा रहता है कि कहीं पहले एक नैरेटिव और कहानी बनाई जाए कि इमरान खान की तबीयत तो ख़राब थी, किसी वजह से पहले ख़राब थी, ये थी, खैर थी, और उसके बाद कहीं इमरान खान को नुकसान ना पहुँचाया जाए। इसलिए वो हर दफ़ा मिल के इस चीज़ की वजाहत करती है कि इमरान खान ठीक हैं, ताकि किसी के ज़हन के कोने खुदरे में अगर कोई प्लान ऐसा है कि इमरान खान को नुकसान पहुँचाया जाए, तो उसे पता हो कि नहीं, इमरान खान ठीक थे और अचानक उनको कुछ नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ कि वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर ये कहती हैं। यहाँ पर उन्होंने खासा कंडेम किया उन सोर्सेज़ को जो इमरान खान के हवाले से जेल से मुख्तलिफ कहते हैं कि हमारे सोर्सेज़ हैं और सोर्सेज़ की मदद से वो दावे करते रहते हैं, और उन्होंने उन सोर्सेज़ को डिस्क्रेडिट करने की बात की एक से ज़्यादा दफ़ा। फिर सवाल पूछा गया कि जनाब ये मुख्तलिफ दावे तो आपकी तरफ से किए जाते हैं, कासिम सूरी साहब ने किया था, उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने बहुत पीटा था चंद हफ़्ते पहले कि इमरान खान को ज़हर दे दिया गया है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। उसमें भी अलीमा ने कॉशियसली इसको हैंडल किया, उन्होंने कासिम सूरी साहब के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने कहा कासिम सूरी तो बाहर बैठे हैं, उनको भी ज़ाहिर है सोर्सेज़ से ही पता चला होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कासिम सूरी साहब जो हैं उनको वाक़ई सोर्सेज़ ने गलत बताया था। चूँकि अभी मुलाकात भी उनसे हुई, मुझसे तो ख़ैर खुल के उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मुझे पता ये चला है कि कासिम सूरी साहब जो हैं वो खुद भी बड़े इस मामले में परेशान रहे हैं कि उन्हें किसी सोर्स ने ये बात गलत बताई थी और ये बात सही नहीं थी, जब कासिम सूरी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट जो है वो कर दिया था। सवाल पूछा गया धरने के हवाले से कि अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक धरना देने का प्लान है। अलीमा खान साहब ने कहा कि इस हवाले से इमरान खान की इस पे क्या पोज़ीशन है? अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से इस हवाले से तो बात नहीं हुई। अलबत्ता ये है कि धरना अगर कोई देंगे पंजाब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, आपके ज़हन में होगा कि ये आलिया हमज़ा जो हैं, ये उनका प्लान है, जो कि इस वक़्त चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि हम भी उस धरने में शामिल हो जाएँगे, हम भी उस धरने में बैठेंगे। फिर उन्होंने मज़ीद उस पे वज़ाहत की, उन्होंने कहा कि आखिर एक हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी तो होगी ना, होनी चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। आखिर इमरान खान क्यों जेल में है इन जाली केसेस के अंदर? और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना लीजेंडरी कमेंट कहा, तारीखी कमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इन्होंने जज भी अपनी मर्ज़ी के 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जाली जज भी खड़े कर दिए हैं, जो क्लियरली इशारा उनका चीफ जस्टिस साहब की तरफ है, बिकॉज़ वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, ज़ाहिर है, और भी जो है सुप्रीम कोर्ट पे लाए जा रहे हैं। और इसी तरह से उन्होंने बात करते हुए सरफराज डोगर साहब की तरफ इशारा किया, और मिन्हाज साहब जिनको पहले लाया गया था इमरान खान के केसेस को हैंडल करने के लिए, उसका भी वो ज़िक्र करती रहती हैं। अब आ जाएँ उस लार्जर गेम की तरफ जिसका मैंने शुरू में इब्तदाइया में इशारा किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो टीम्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको इस लार्जर गेम को समझने की ज़रूरत है, जो इस वक़्त एक तरफ शरीफ ख़ानदान और दूसरी तरफ ज़रदारी भी शामिल है उसमें, लेकिन शरीफ ख़ानदान और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनी की जो मशीन है, जो जिसके पास बेतहाशा पैसा और रिसोर्सेज़ हैं, वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शाहिद मेतला साहब जो एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले जब जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने स्टोरी निकाली थी, तो भी जनरल बाजवा खासी मुसीबत में पड़ गए थे। शाहिद मेतला साहब, जनरल बाजवा साहब ने बड़ी धमकियाँ उनको लगाई थी। उन्होंने अब ये क्लेम किया है, जो आप ट्विटर पे उनके ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं, सियासत.pk पे भी देख सकते हैं, उसके अलावा बहुत से व्लॉगर्स भी उसको उसको लेके चल रहे हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ज़ाहिर है कि एजेंसियाँ बनाएँगी, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसे रियाज़ फ़तियाना साहब इसे लीड करेंगे। शुरू में इसके 6 मेंबर होंगे, 12 मेंबर होंगे, बाद में इसमें 36 मेंबर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के होंगे। अब रियाज़ फ़तियाना साहब अपने डिफेंस में हो सकता है ये कह सकते हो कि पहले वो बहुत मुसीबतों में रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी अहलिया को तंग किया गया, बाकी सब कुछ किया गया। उसमें अब पता नहीं वो सही था सब कुछ कि नहीं, मुझे नहीं पता, बिकॉज़ जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो रियाज़ फ़तियाना साहब का पाकिस्तान से बाहर होना और फिर वापस आना और फिर सब कुछ है, उसके हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ थी। मैं हकीकत से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में जुनैद अकबर के वो जो आइकॉनिक वर्ड्स हैं वो आते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्तारियों का
جو ہے ان کے بہانے کیے جاتے ہیں جب وہ خود گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اگر ریاض فتح صاحب واقعی ہی ایسا فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف میں بناتے ہیں تو پھر یہ لٹمس ٹیسٹ اور کنفرمیشن ہوگا کہ ان کے حوالے سے جو پہلے بھی مختلف قسم کی چہمگوئیاں تھیں وہ غلط نہیں تھیں، اور وہ اس وقت بھی ایجنسیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اور جس طرح سے زین قریشی صاحب کے بارے میں شکوک ہیں، اسی طرح سے ریاض فتح صاحب تو ثابت کر دیں گے. زین قریشی صاحب پہ تو ثابت نہیں ہوا، لیکن ریاض فتح ثابت کر دیں گے. اب یہاں پہ کھیل ہوگی کیا، اسٹریٹجی ہوگی کیا اس میں؟ دیکھیں، اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو فارورڈ بلاک اگر بن جاتا ہے تو یہ لوگ عمران خان کے خلاف پوزیشن نہیں لیں گے، بیکاز عمران خان کے خلاف پوزیشن لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور لوگوں کے اوپر پوزیشن لیں گے، ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز لیں گے. یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یہ ایجنسیوں سے ملی ہوئی ہے. وہ تو ظاہر ان کے انفلوئنس میں ہے ہی، لیکن یہ بھی ایجنسیوں کی طرف سے کھیل رہے ہوں گے. ادھر بھی دوسری طرف بھی جو لوگ ہوں گے وہ بھی ایجنسیوں کی طرف سے ہوں گے، یعنی جن کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہوں گے ان کے بھی ایجنسیوں سے رابطے ہوں گے. اور یہ ایک کنفیوژن، ایک کیوس مچانے کی کوشش کریں گے. یہ عمران خان کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ کہیں گے لیڈر ہمارا عمران خان ہے، عمران خان کو رہائی نہیں مل رہی اس لیے کہ بشرا بی بی نے غلط چیز کی، فلاں چیز غلط ہو گئی، علی امین گنڈا پور نے غلط چیز کی، جنید اکبر غلط کام کر رہا ہے. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کریں گے. یعنی گول یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور ڈیوائیڈ کر کے آپ نے بیسیکلی ایجنسیز کی جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، جو پرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یا انگریز سرکار کی سامراج کی جو تھی وہ ایفرٹ تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ انگریز سامراج بڑا ستھرے طریقے سے کام کرتا تھا، لوگوں کو 200 سال کے بعد بھی ان کی کہانی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے انہوں نے کھیلا ہے. اور ہماری ایجنسیز جو کچھ کرتی ہیں وہ بالکل جیسے مچھلی کا ٹرک جب کراچی میں آتا ہے تو 1 میل دور سے اس کی بو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ دور دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، سارے تانے بانے اس کے ننگے ہوتے ہیں. کہ شاید نیتلا صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ فارورڈ بلاک جو ہے بنا رہے ہیں. ایک کوئک میں کامنٹ کر دوں اس حوالے سے کہ آج تو اگر کسی کو یہ کہے کوئی ہندوستان پاکستان میں کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں ہمیشہ اس قسم کی نفرت نہیں پائی جاتی تھی جیسی آج پائی جاتی ہے، ایسی بدگمانی نہیں تھی، کبھی خاصا سکھ چین بھی تھا، تو کوئی اس پہ یقین بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ گزشتہ 300 برس کا جو بیانیہ اور نیریٹو بنا ہے وہ انکریزنگلی نفرت سے بھرا پڑا ہے. تو لگتا ہے ہمیشہ نفرتیں ہی تھیں ہمارے درمیان میں. لیکن کسی کو شاید یاد نہ ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب فورٹ ولیم کالج بنایا تھا کلکتہ میں تو اس کا ایک پرنسپل ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں آپ نے نفرتیں پیدا کرنی ہیں. اور اس کا طریقہ انہوں نے نکالا کہ ہندو مت، ہندو دھرم جو ہے، جو ایک دھرم تھا لیکن وہ ایک کوڈیفائڈ ریلیجن نہیں تھا اسلام کی طرح. انگریزوں نے احساس کیا، بہت تیزی سے ان کو سمجھ آ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک کوڈیفائڈ ریلیجن ہے، ان کی ایک کتاب ہے، ایک رسول ہے، ان کا ایک میسج ہے، اور وہ ایک یونیفائڈ فورس کے طور پہ ہندوستان کے طول و عرض میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جبکہ ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں، ہندو میجورٹی میں ہیں، لیکن ہندو ایک سینس آف آئیڈینٹی کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ نارتھ آف انڈیا میں اور قسم کے ہندو ہیں، ساؤتھ میں اور ہیں، ایسٹ میں اور ہیں، ویسٹ میں اور ہیں. ان کا ایک دھرم ہے، ان کی ڈفرینٹ لیڈرشپس ہیں، ان کا ایک کوڈیفائڈ ریلیجن نہیں ہے. تو جو ٹاسک دیا گیا فورٹ ولیم کالج کو کہ ہندوؤں میں ایک احساس تشخص پیدا کریں، ان کے ریلیجن کو، ان کے لاء کو کوڈیفائی کریں پراپرٹی لاء کے حوالے سے، اور پھر ریسٹ آف دیٹ از ہسٹری. میں کبھی کوشش ملے گی، موقع ملے گا تو میں کسی ایکسپرٹ کے ساتھ، ہسٹورین یا پولیٹیکل اینالسٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گا. وہ اینالسٹ ہو سکتا ہے ہندوستانی ہی ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اس کا احساس ہے. لیکن عوام کو کیسے بتائیں کہ ہم ہمیشہ سے دشمن جو ہیں وہ نہیں تھے، انگریزوں نے چال چلی ہے. تو اب ایسے ہی کی چالیں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. کیونکہ آپ، اچھا یہ ٹھیک ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے اندر اتنی چالاکی، سوفسٹیکیشن اور کیپیبلٹی نہیں ہے جتنی انگریزوں میں تھی، لیکن کھیل یہ بھی کھیل جاتے ہیں. اور پاکستان میں بیوقوف لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کو ان کا لارجر پلاٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. اب لارجر پلاٹ ان کا اسٹیج کے اوپر کیا ہے؟ پلاٹ یہ ہے کہ نئی آوازیں پیدا کی جائیں اور ان آوازوں کو امپاور کیا جائے. اور جو لوگ آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتے ایجنسیوں کے ساتھ، میری طرح کے ناچیز یا حیدر مہدی کی طرح کے اور بہت سے لوگ جو ہیں، انہیں کمزور کیا جائے، انہیں ڈسکریڈٹ کیا جائے. عادل راجہ جو ہیں، انہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کو بالکل ایک نیگیٹو کیریکٹرز کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، بیکاز وہ بڑی کھل کے بات کرتے رہے اور وہ کسی بھی قسم کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے. لیوریج ہی آپ ان کو نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو ڈسکریڈٹ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو بالکل آپ ان کو ولن کے طور پہ پریزنٹ کریں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت بڑی ایک میجورٹی ہے جو حیدر مہدی کو اور عادل راجہ کو ولنز کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے. مجھے بھی لوگ مشورے دیتے رہتے ہیں کہ ان کا نام بھی آپ نہ لیں، آپ کی جناب ساری کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آئی ڈونٹ کیئر آنیسٹلی. میں اپنے انالیسس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں اس قسم کے مشوروں پہ نہیں چلتا. تو بہرحال یہ ہے کہ نئی آوازوں کو یہاں پہ امپاور کرنے کی کھیل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایسی آوازیں کھڑی کی جائیں تاکہ تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ سپلٹ سے سپلٹ ہوتا چلا جائے اور کنفیوژن ہو جائے، اس میں قیاس اس کے اندر پیدا ہو جائے.
اور اس کے لیے اپیرنٹلی سب سے بڑا اس کا جو فوکس ہے وہ یو ایس پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے، بیکاز بھائی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی نیریٹو اس وقت چل رہا ہے اس سے ان کو کوئی خاص قسم کا نقصان یا چیلنج نہیں ہے، وہاں وہ بڑے سیٹسفائڈ ہیں۔ اب پاکستانی امریکن کمیونٹی کو سپلٹ کرنا ہے، کنفیوژن پیدا کرنی ہے، نئی آوازیں پیدا کرنی ہیں، اس کے لیے ایونٹس ہو سکتے ہیں، کانفرنسز ہو سکتی ہیں، سیمینارز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی فنڈنگ رکھی گئی ہے، جس میں اپیرنٹلی ایک میجر جنرل صاحب کے پاس کہتے ہیں کہ تقریباً $50 ملین کی فنڈنگ ان کے پاس ہے، اس حوالے سے بڑی محنت بھی کر رہے ہیں اور انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں نئے ایشوز کیا ہوں گے؟ ایسی ایونٹس کیے جائیں، ایسی باتیں کی جائیں جہاں پہ اسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی بات ہو جائے، واٹر کی بات ہو جائے، سیکٹریین کانفلکٹ کی بات ہو جائے، آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات ہو جائے، یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کی بات ہو جائے، تاکہ نئے ایشوز پیدا ہوں۔ جو اصل ایشو ہے کہ پاکستان کا گورننس ماڈل کو ایک آدمی آرمی چیف، ایک افسر جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی سینس آف ڈائریکشن ان کی نہیں ہے، فیوچر میں ڈیموکریسی نہیں ہے، اس سے توجہ آپ نے ہٹانی ہے۔ یعنی بنیادی طور پر عمران خان کے نیریٹو کو آپ نے ویکن کرنا ہے، بغیر عمران خان کو کنڈیم کیے، کرٹیسائز کیے، عمران خان پہ اٹیک نہیں کرنا ہے، آپ نے عمران خان کے نیریٹو کو آپ نے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اور ایشوز کی طرف اٹینشن جو ہے آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اب یہاں چیلنج یہ ہے، اس میں وہ تمام لوگ جن کو اس میں استعمال بھی کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ان کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو۔ جب بھی آپ ایک ایسا انٹیلیجنس ایجنسیز ایسا کام کرتی ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ سی آئی اے کی کتابیں پڑھ لیں، موساد کی کتابیں پڑھ لیں، برٹش انٹیلیجنس پہ اتنا کچھ نہیں لکھا گیا لیکن وہ بھی خاصا کچھ ہے، وہاں بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ان سب کو احساس بھی ہو کہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اگر اصل کہانی کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، انسانی حقوق ہونے چاہیے، وہاں پر آپ نے 2024 کا جو الیکشن ہے فروری کا، اس کو آنر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس ایشو سے کسی بھی طرح سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے میں آپ مددگار ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اینڈ یو آر انسلٹنگ یور 100 بلین نیورونل برین سیلس۔ اب ہم تھوڑا سا بہت ہی کوئکلی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی طرف ایک ایک لائن کر کے دیکھ لیں۔ ہندوستان نے یہ اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طالبان کا ایمبیسڈر جو ہے اسے دلی میں جگہ دیں گے۔ یہ جنوری میں، جب 8 جنوری کو دبئی میں ہندوستان کے فورن سیکرٹری کی ملاقات ہوئی افغانستان کے طالبان کے فورن منسٹر متقی صاحب سے، تو وہاں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے افغان گروپس بہت شور مچا رہے ہیں، لیکن چند ہفتے کے مہینے پہلے ممبئی کے اندر افغان کونسل جنرل کو بھی، افغان طالبان کے کونسل جنرل کو بھی اپوائنٹ کر دیا ہے ہندوستان نے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہندوستان اس ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر امریکہ کا جو ایک نیوٹرل ریزولوشن ہے جس میں رشیا کو کنڈیم نہیں کیا گیا، ایگریسر نہیں کہا گیا، اس کو 10 ووٹ ملے ہیں 15 میں سے، اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا ٹیوزڈے کے دن میں، میرا خیال پچھلی رات کو ایکسیپٹ ہوا ہے، منڈے کی رات کو، اور جنرل اسمبلی میں تو ناکامی ہوئی تھی امریکہ کو۔ اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کو روس میں تو ووٹ ڈالا ہی ہے، وہ اس میں ایسے لینگویج چینج کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اس کو امریکہ کو سپورٹ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن چین نے بھی امریکہ کی قرارداد کو سپورٹ کیا ہے، جس میں بیسکلی طور پہ جنگ بندی کی بات ہے، خون ریزی کی بات ہے، انسانی جان کے مارے جانے کی، یعنی کہ ہیومن لاس آف لائف ہو رہا ہے۔ اس کی مخالفت کس نے کی ہے؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اس کی مخالفت کی ہے پرماننٹ جو ممبر ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے، یورپین، فرانس نے اور یو کے نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ان کے ساتھ گریس نے، سلووینیا نے، اور ایک اور بھی یورپین کنٹری، یعنی 5 کے 5 جو یہاں پر یورپین ممبر ہیں سیکورٹی کونسل کے، انہوں نے یہاں پر اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اس میں ووٹ نہیں ڈالا اس کی فیور میں، وہ ایبسٹین کر گئے میرا خیال ہے۔ مخالفت تو اگر وہ کرتے تو ویٹو ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے، اور اس میں ایبسنٹ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ۔ اور ووٹ ڈالنے والوں میں چین اور روس کے علاوہ افریقہ کے 3 ملک ہیں، میکسیکو ہے اور متحدہ عرب امارات ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سینس آف ڈائریکشن چیزوں کی کہاں جا رہی۔ ایلون مسک نے ٹرمپ کی باقی ساری ٹیم کو دھمکی لگا دی ایک طرح سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پٹیل ہیں، جو پینٹاگون ہے، اور جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گیبارڈ، انہوں نے اپنی ٹیمز کو یہ کہا تھا کہ ایلون مسک نے جو ای میل جنریٹ کیا کہ پچھلے ہفتے کی پرفارمنس اپنی 5 بلٹ پوائنٹس میں بتائیں، وہ کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس پہ ذرا تھوڑا توقف کریں۔ تو ابھی ایلون مسک نے ایک سیکنڈ اس میں ٹویٹر پہ کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ریسپونڈ کریں، اور جو ریسپونڈ نہیں کرے گا اس ای میل میں تو اس کی پھر ایک طرح سے اس کا ریزگنیشن اس کو تصور کیا جائے گا ود دی ڈسکریشن اینڈ پرمیشن آف دی پریزیڈنٹ۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال ہے کہ شٹ اپ کال دینے کی کوشش کی تھی ایلون مسک کو تلسی گیبارڈ کی طرف سے، جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں، اور کیش پٹیل کی طرف سے جو ڈائریکٹر ایف بی آئی ہیں، لیکن ایلون مسک کو یہ احساس ہے، اور انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ زیادہ ٹرمپ کے قریب کون ہے۔ تو اف پش کمز ٹو شو،
ایلون مسک کی لگتا ہے یہ جیتیں گے بیکاز $275 ملین انہوں نے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگائے ہیں، کیش پٹیل نے اور تلسی گیبارڈ نے جو ہے وہ نہیں لگائے ہیں، تو یہ اس کی سگنیفیکنس بنتی ہے۔ میکرون نے ملاقات کی ہے، ایمینول میکرون نے، فرینچ پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور یہ پہلے یورپین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے، اور فرق آپ کو صاف نظر آیا۔ اس سے پہلے جو بھی آیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی جو ہے ان کی گھگی بندھی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اب جب یورپین اسٹیٹسمین آیا ہے تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے ایگری بھی کیا ہے لیکن ڈس ایگری بھی کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کو ایگریسر ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا کہ روس نے ایگریشن کی ہے یوکرین کے اوپر۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یورپینز نے سارے قرضے دیے ہیں میں یوکرین کو، تو ایمینول میکرون نے کمال مہارت سے ڈونلڈ ٹرمپ کے کوہنی کو، بازو کو ٹچ کرتے ہوئے بہت پولائٹلی انہوں نے وہاں پہ اسرٹ کیا کہ نہیں، یورپینز نے 60% قرضے نہیں دیے ہوئے، گرانٹس دی ہوئی ہیں، مختلف طریقے سے ایڈ دیا ہوا ہے۔ ایک چیز پہ انہوں نے ایگری کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے، انہوں نے پیس فورس کے اوپر ایگری کیا، اور لیکن انہوں نے کہا کہ پیس فورس جو ہے وہ کامبیٹ میں نہیں جائے گی، وہ کسی قسم کی جنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ تو جہاں انہوں نے ایگریمنٹ کیا وہاں انہوں نے بہت ہی پولائٹلی، فرملی اینڈ assertively انہوں نے ڈس ایگری بھی کیا، اور جو ویسٹ یورپینز کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے وہ انہوں نے شو کی۔ اس کے بعد اب یہاں پہ آ رہے ہیں اسی ہفتے میں، چند دنوں میں، برطانیہ کے وزیر اعظم کے اسٹارمر، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی خاصا ڈس ایگریمنٹ آپ کو نظر آئے گا۔ آنے سے پہلے وہ اپنے ڈیفنس بجٹ کو بھی بڑھانے کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ تھینک یو سو مچ۔